औरंगजेब आलमगीर मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड बादशाह था। लेकिन उसका जो इमेज है आज का बड़े सगीर उसे खास जाविये से क्यों देखता है? मैं हैरान हूँ, लोग कैसे बड़े आराम से कह देते हैं जी कि वो मंदिरों को तबाह करता था, खुदा ना खास्ता। सच में ऐसा नहीं था? हरगिज़ ऐसा नहीं था। इसका बचपन कैसा था? किन हालात में ये भरा हुआ कि ऐसा बन गया? जब उसने देखा हीरा बाई ज़ैनाबादी को कि वो कुछ आम तोड़ रही है और गीत गा रही है, वो रात को अपनी खाला के पास गया। उसने कहा जी मैनू हीरा बाई दी नाल प्यार हो गया। सैफ अली खान से बात की, उन्होंने कहा जी 2 दे बदले 1। उन्होंने कहा ले जाओ हीरा बाई दे दो। अजी इसने अपनी बेटी ज़ेबू निसा जो है उसको भी कैद कर दिया था। बड़ा अच्छा जंगजू था इनकी फौज का, जिस पे कि ज़ेबू निसा का दिल आ गया और वो उसे शादी लेकिन नहीं कर सकती थी, शायद शहजादी होने की वजह से। औरंगजेब को सुना है कि उसको ये बात पसंद नहीं। वैसे मुगल सल्तनत की जानशीनी के तो ये चारों भाई दावेदार थे, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने इक़्तिदार को कैसे छीना? मुराद से कहा कि यार मैं तो अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ, मैं तो जिस रास्ते पे चल पड़ो वहाँ तो बस फकीरी है, तुम आगे बढ़ो, दारा शुको का रास्ता रोको, शाहशुरा का रास्ता रोको, तो हम तुम्हें बादशाह बना देंगे। औरंगजेब आलमगीर का जो हिंदुस्तान था वहाँ के लोग खुशहाल थे। आखिरी वक्तों में जो अपने बेटों को खत लिखे उसमें लिखा कि मैं एक नाकाम बादशाह हूँ। शिवाजी महाराज के साथ इसका क्या मसला था? शिवाजी बहुत स्मार्ट थे और बहुत बेरहम थे। शिवाजी घुस गए उस किले में जहाँ शाइस्ता खान था, उन्होंने शाइस्ता खान की सारी बीवियों को कत्ल कर दिया। बड़ा खून बहाया शिवाजी ने। औरंगजेब आलमगीर कौन था जिसके दौर में मुगलिया सल्तनत अपने अरूज पर पहुंची? औरंगजेब ने इक़्तिदार के लिए कैसे अपने भाइयों का कत्ल और बाप को कैद किया? क्या औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौर में हिंदुओं पर जुल्म किया और उनके मंदिर भी गिराए? औरंगजेब के बारे में वो कौन सी गलत फहमियाँ आज के इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाती हैं? ये सब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशानवी मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर क्या सच में जाबिर और जालिम हुक्मरान था? बिल्कुल, जालिम भी था, जाबिर भी था, दानादार भी था, कमिटेड भी था, कैलस भी था, बेरहम भी था, दूरंदेश भी था, डिप्लोमेट भी था, मसलहत कोश भी था, मसलहत पसंद भी था, बहुत ज़्यादा अय्यार भी था, बहुत ज़्यादा नेक भी था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी था, बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाला भी था, बहुत हॉटी भी था, बहुत घमंडी भी था, बहुत पसीज जाने वाला भी था, लेकिन बादशाह था। सवाल ये है, ये सारी खूबियाँ खामियाँ हम सब में होती हैं। अगर एक शख्सियत का मुताला करते हुए अगर ये सारी खामियाँ और खूबियाँ किसी में ना हो या इनमें कुछ कम हो, कुछ ज़्यादा, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ब्लैक एंड वाइट में आप किसी शख्सियत को डिफ़ाइन कर दें। सादत हसन मंटो ने वो करवट के इंतसाब में लिखा ना कि मैं अपनी तमाम तर कमज़ोरियों, खूबियों, खामियों के साथ सादत हसन मंटो हूँ। तो औरंगजेब आलमगीर भी ऐसा ही था, उसके अंदर ये सब ट्रेड्स मौजूद थे। होता ये है कि हम अपने अपने वक्त के मुताबिक, अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट के मुताबिक या अपने मिजाज के मुताबिक कुछ इंटरप्रिटेशंस ऐसी करते हैं शख्सियत की कि उसे ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू कर देते हैं। औरंगजेब आलमगीर मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बादशाह था, सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड बादशाह था, सबसे ज़्यादा ट्रिकी था, सबसे ज़्यादा नाकाबिल फ़हम भी था और सबसे ज़्यादा काबिल फ़हम भी। लेकिन उसका जो इमेज है आज का बड़े सगीर उसे ख़ास जाविये से क्यों देखता है? क्योंकि बट साहब हम 21वीं सदी में या 20वीं सदी के अवाखिर में बैठ के जज कर रहे हैं एक ऐसे शख्स को जो कि 17वीं सदी में था। 17वीं सदी के किसी बादशाह को अगर आपने जज करना तो आप फ्रांस के लुइस XIV को देखें, आप ज़ारशाही रूस को देखें, आप इंग्लैंड के बादशाहों को देखें, वो सब के सब जालिम, जाबिर, फासिक, झूठे, अय्यार, अपने कुर्सी को सपोर्ट करने वाले, अपनी कुर्सी के लिए खद्दो गारत करने वाले, एक्सपेंशनिस्ट, एक्सप्लॉइटर्स और अपने इंटरेस्ट को सर्व करने वाले थे। इनमें से कौन सा बादशाह जो आपको बहुत बेनिवोलेंट, बहुत काइंड, बहुत प्यार करने वाला नज़र आएगा? वो करेंगे, उन लोगों से प्यार करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे जो उनकी कुर्सी को तमाम बख्शेंगे। 49 साल हुकूमत की है औरंगजेब आलमगीर ने। मैं हैरान हूँ, लोग कैसे बड़े आराम से कह देते हैं जी कि वो मंदिरों को तबाह करता था, खुदा ना खास्ता उसने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था, हिंदुओं पे या सिखों पे ज़मीन तंग की हुई थी,
بھائی 49 برس آپ حکومت نہیں کر سکتے, آپ کیسے ہی مطلق العنان بادشاہ کیوں نہ ہو. تو یہ جو ہمیں زاویہ ملتا ہے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں, یہ ملتا ہے کولونیل دور سے. کولونیل دور سے جب انہوں نے ہمیں یہ بتانا شروع کیا کہ آپ لوگ بد تہذیب ہیں, آپ کا تمدن اچھا نہیں ہے, آپ بادشاہوں کی نگری میں رہتے رہے ہیں, بادشاہوں نے آپ کو ایک خاص ڈھب سے زندگی گزارنے میں مجبور کیا ہے, وہ جبر کرتے رہے ہیں آپ پہ, ہم آ گئے ہیں آپ کو انلائٹن کرنے کے لیے. اور سب سے زیادہ برا بادشاہ جو تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا, کیونکہ وہ اسلام کا پرچار بہت زیادہ کرتا تھا, وہ بہت کنسرویٹیوزم کی طرف مائل تھا. اور انفارچونیٹلی ہم تھوڑا کنسرویٹیزم کی طرف مائل رہے, کہیں بامیان کے مجسمے ٹوٹے ہیں, کہیں ایکسٹریمزم ہمیں نظر آتا ہے. تو اس میں وہ بادشاہ جو اسلام کا پرچارک تھا اپنے آخری دنوں میں, پہلے نہیں تھا, اچھا, ہرگز نہیں تھا. اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو وہ 3 حصوں میں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جب وہ پرنس تھا, پھر جب وہ بادشاہ بنا وہ دور, اور پھر اس کے آخری دور. لیکن سب سے زیادہ غلط بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میوزک کو حرام قرار دے دیا, اس نے پینٹنگز کو حرام قرار دے دیا, مجسمہ سازی کو حرام قرار دے دیا, تاریخ لکھنے والوں پہ حلقہ تنگ کر دیا. سچ میں ایسا نہیں تھا؟ ہرگز ایسا نہیں تھا, ہرگز ایسا نہیں تھا. اس نے, تاریخ شاہد ہے, ہزاروں مندر تھے یہاں انڈیا کے اندر, ہزاروں مندر. اس نے مندروں کو پروٹیکٹ بھی کیا, مندروں کو زمینیں بھی الاٹ کی, ریونیو کلیکشن کے لیے انہیں اجازت بھی دی کہ وہ ٹیکس اور ریونیو کلیکٹ کر سکے مندروں کے لیے. اس نے برہمن اور صوفیاء کے لیے زمینیں عنایت کی, اس نے ٹیکس فری زمینیں دیں, رینٹ فری زمینیں دیں. اس نے جوگیوں کو, سادھوؤں, سنتوں کو اور صوفیوں کو پروٹیکٹ کیا, ان کے لیے اعزازیہ مقرر کیا. اس نے ایسے قانون بنائے کہ کوئی انہیں ہریس نہ کرے, تنگ نہ کرے. یہ ساری ڈیٹیل ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ ہمارے سننے میں الزامات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی, ایک تو کولونیل ایرا جس میں ہمیں بتایا گیا, اب انڈیا کے اندر عالمگیر کے نام پہ سڑکوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. عالمگیر کو ایک بہت ہی بدترین بادشاہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں جو لبرل اشرافیہ ہے, جو لبرل جو طبقہ ہے, وہ تو خیر اسے کبھی بھی پسند نہیں کرتا, نہ وہ اس کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, نہ وہ سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں اکبر کو, دارا شکوہ کو یا ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ایک بین المذاہب ہم آہنگی کا پرچارک ہونے کی وجہ سے, صوفیزم کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے تھوڑا, اور ہندو کمیونٹی کے ساتھ زیادہ روابط رکھنے کی وجہ سے. حالانکہ 22.5% ہندوز اکبر کے دور سے لے کے عالمگیر کے دور تک دربار میں رہے ہیں, یعنی مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں. اور عالمگیر کے دور کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 31.6% ہندوز رہے ہیں ان سیٹس پہ جو اہم سیٹس ہیں عالمگیر کے دور میں. یعنی کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 50% لوگ ہندوز تھے, جن میں بہت بڑی مثال, بہت سی مثالیں ہیں, لیکن ایک مثال بہت زیادہ گورکھ ناتھ کی ہے. وہ کون تھا؟ گورکھ ناتھ ان کا بہت قریبی, آپ سمجھ لیجیے جیسے ان کے وزیر اعظم تھے گورکھ ناتھ, اور انہیں پہلے سے چلتے آ رہے تھے. تو بٹ صاحب الزام لگنے کی زیادہ بڑی وجہ انگریز کا ملائن کرنا ہے, جیسے اس نے سب کو کیا, مہاراجہ کو کیا, جیسے مہاراجہ رنجیت کو. پھر دوسرا کچھ ہمارا سوشو کلچرل کانٹیکسٹ, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انڈیا اور پاکستان کا کلچرل کانٹیکسٹ, کہ جو ہندوز ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ اکبر ان کے زیادہ قریب تھا اور اورنگزیب نے بہت ستم ڈھائے ہیں. حالانکہ ایسا تھا نہیں, اگر آپ اسے نیوٹرلی اسٹڈی کریں تو. پاکستان میں جو ماڈریٹ لوگ ہیں وہ تو پسند نہیں کرتے اورنگزیب عالمگیر کو, کیونکہ اس کے بارے میں انہوں کو زیادہ پڑھا نہیں ہے شاید. لیکن جو ہمارے راسخ العقیدہ مسلمان ہیں وہ شاید اسے پسند کرتے ہوں عالمگیر کو. تو اکبر اس لیے زیادہ قریب ہے کہ وہ تھوڑا ایک لبرل فیس ہے, جو کہ نظر آتا ہے لبرل. حالانکہ اورنگزیب بھی کوئی ایسا کنسرویٹیو نہیں تھا. اچھا, اورنگزیب جو ہے وہ کمیونل بادشاہ تھا یا سیکولر؟ وہ ایک بادشاہ تھا. جب اسے ضرورت پڑی تو اس نے مسلمانوں کو بھی مروایا, جب اسے ضرورت پڑی تو اس نے ہندوؤں کو بھی اپنا دوست بنایا, ان کو بھی استعمال کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر وہ اٹیک کرتا ہے, فار ایگزامپل اس نے جب دکن میں ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا
تو بہت سے علماء، کیونکہ وہ عاقل شاہ اور قطب شاہ اور یہ سب لوگ مسلمان تھے، وہ ہمارے جب محاصرہ کر لیا تو کچھ علماء ان کے پاس آئے، اورنگزیب کے پاس، کہ جی یہ مسلمان ہیں اندر اور آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کچھ رعایت کیجئے، کوئی احترام کیجئے، آپ محاصرہ اٹھا لیجئے. تو اس نے محاصرہ نہیں اٹھایا، یہ تاریخ گواہ ہے. اس نے قتل و غارت کی شدید، اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اس نے اسٹیٹ کے ریٹ پہ قائم کرنی ہے، اس نے ایکسپینشنسٹ پالیسی کے اوپر بھی عمل پیرا ہونا ہے، اس نے اپنے آپ کو سوورن حکمران بھی ثابت کرنا ہے کہ اس کی کہ وہ سوورن ہے، مطلق العنانیت بھی. اور یہ عالمگیر کے اندر تمام بادشاہوں میں سب سے زیادہ تھی کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے، اپنی اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے ہر ایک کو قتل کر سکتا تھا، وہ چاہے مسلمان تھا، چاہے ہندو تھا، چاہے جین تھا، چاہے کوئی بھی، وہ بھائی تھا یا باپ تھا، وہ بھائی تھا یا باپ تھا. ایگزیکٹلی. خیر، بھائیوں کو قتل کرنے کی روایت اسے اپنے خاندان ہی سے ملی تھی، شاہ جہاں سے ملی تھی. جہاں پورے خاندان میں وہ روایت ہمیں نظر آتی ہے، اسے بھائی اکبر کے، وہ روایت اسے اوپر سے ملی تھی. تو بھائیوں کو قتل کرنا بھی کوئی بہت غیر معمولی بات اس زمانے کے حساب سے نہیں تھی، اقتدار کے لیے تھی. اگر اس کا بچپن ہم دیکھیں، اس کا بچپن کیسا تھا، کن حالات میں یہ بھرا ہوا کہ ایسا بن گیا؟ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیگلیکٹڈ چائلڈ تھا. کیسے کہتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ نیگلیکٹڈ تھا. میرا خیال ہے وہ عمر میں تھوڑا چھوٹا تھا. دارا شکوہ اور شاہ شجاع اس سے بڑے تھے. ظاہر ہے وہ بڑے بچوں کو جیسے اہمیت زیادہ مل رہی ہوتی ہے. پھر شاہ جہاں خود ایک تھوڑا لبرل آدمی تھا، لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت تعیش پسند بھی ہو گیا تھا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اس کی جو موت تھی، موت کی وجہ بھی ایک ایسی بیماری تھی جو کہ جنسی بیماری تھی. جنسی بیماری بھی اس کے انرولی اور فریکوینٹلی سیکشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کی وجہ سے تھی. یہ کچھ مورخین کہتے ہیں، میں اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال یہ طے ہے. پھر شاہ جہاں کا اپنا باپ بھی ایسے ہی تھا. ہمیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاہ جہاں کا جو باپ تھا جہانگیر، اس نے نور جہاں سے شادی کرنی تھی. نور جہاں کا تعلق کیونکہ قندھار اور ایران سے تھا، تو اس کی شادی اس نے کسی ایرانی کے ساتھ کی. یہ پھر بہت سے کانکوبائنس، پھر ان کی بہت سے معاش کے، پھر ان کے حرم جو سرائے ہیں ان کی کہانیاں بہت زیادہ سامنے نہیں آتی حالانکہ. تو یہ سب کچھ موجود تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. تیسرے نمبر پہ تھا دارا شکوہ، شاہ جہاں کے بہت قریب تھا، لاڈلا تھا بڑے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بڑا تھا. مطلب 35 لاکھ روپے اس کی شادی پہ خرچ ہوتے ہیں. اس کی 14 سال عمر ہے اس وقت اورنگزیب کی. یہ بس دیکھ رہا تھا کہ بڑے بھائی کو بہت لاڈ ناز و نام میں پالا جا رہا ہے. اقتدار کا جانشین بھی دارا شکوہ تھا. اقتدار کا جانشین بھی شاہ جہاں کا خیال تھا کہ دارا شکوہ ہی ہوگا. ہندوستان میں بھی یہ بات سمجھی جاتی کہ دارا شکوہ زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے. دارا شکوہ کبھی محل سے باہر گیا ہی نہیں، نہ وہ اسٹریٹ سمارٹ تھا، نہ وہ جنگیں لڑتا تھا، نہ وہ فرنٹ پہ جاتا تھا، نہ اسے کوئی ایسا تجربہ تھا جو وار ٹیکٹکس کا کوئی تجربہ ہوتا ہے. 17ویں صدی کے زمانے میں اورنگزیب عالمگیر گھڑ سواری میں، تیر اندازی میں، نیزہ بازی میں، جنگ لڑنے میں، وار ٹیکٹکس میں، گھوڑ سواری میں، گھوڑا دوڑانے میں، نقب لگانے میں، اٹیک کرنے میں، محاصرہ کرنے میں، قبضہ کرنے میں، قتل و غارت کرنے میں وہ طاق تھا. اٹیک سے اس کا ایک واقعہ بھی ہے. 14 سال کی عمر میں اس نے ایک ہاتھی کے اوپر اٹیک کیا تھا. بالکل. اب آپ یہی دیکھیے کہ وہ ایک بہت بڑی ایک فیسٹ تھی. بادشاہ نے 2 ہاتھیوں کی، بڑے مشہور ہاتھی تھے جن کی لڑائی کروائی، تو یہ سارے بھائی وہاں موجود تھے. اس ہاتھی بدمست ہو کے اس کی طرف بڑھا، اس پہ اٹیک کرنا چاہا تو اس نے اس کو نیزہ مار دیا. اس کے بعد خیر وہ دونوں ہاتھی جو ہیں وہ گڑبڑ ہوئے. لیکن اس وقت جب نیزہ مارا اس نے، یہ مر بھی سکتا تھا، اس کے اوپر اٹیک ہونے والا تھا. کون 2 لوگ تھے جو اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، گو کہ انہوں نے کچھ ہیلپ نہیں کر سکے. وہ کون سے 2 لوگ تھے؟ کون تھے؟ رائے سنگھ اور شاہ شجاع. دارا شکوہ آگے نہیں بڑھا. اچھا، اسے غصہ بھی تھا اس بات پہ زندگی بھر؟ بالکل، ساری زندگی اس بات کا غصہ یہ تھا کہ جو نیچرل ریئیکشن ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر ہاتھی اٹیک کر رہا ہے یا کوئی شیر اٹیک کر رہا ہے تو سب بھائیوں کو، دوستوں کو، سب کو مل کے فوری طور پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن دارا شکوہ آرام سے کھڑا رہا. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ دارا شکوہ جو تھا وہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا ان کاموں کے لیے، وہ ایسا اسمارٹ تھا بھی نہیں. اور فلسفیکل بینٹ آف مائنڈ کا ہونا کوالیفائی تو نہیں کرتا نا بادشاہ بننے کے لیے. صرف بادشاہ، اس زمانے کا بادشاہ بننے کے لیے آپ میں بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے تھیں جو دارا شکوہ میں نہیں تھی. اس لیے یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر دارا شکوہ بادشاہ ہوتا تو
ہندوستان کی تقدیر بدل جاتی, مختلف تقدیر ہوتی, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ کہ زیادہ زیادہ اس نے راجپوت ہندو خاندان میں 2-4 شادیاں کر لینی تھی, یا تھوڑا 2-4 انٹلیکچوئلس کو بلا کے وہاں گپ شپ لگوا دیا کرنی تھی, ایک آدھ کو کتاب لکھ مارنی تھی. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تھا اس نے. اورنگزیب نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کیا. اس نے دکن میں, گجرات میں, بنگال میں, کہیں ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں اس کی رٹ قائم نہ ہوئی ہو, شاہی رٹ. ویسے بدامنی کا معاملہ کچھ اور تھا, وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. اچھا, اس کے جو باقی بھائی تھے کیا وہ قابل تھے یا وہ بھی دارشکوں کی طرح کے تھے؟ نہیں, مراد بہت قابل تھا, مراد بہت قابل تھا. شاہ شجاع بھی قابل تھا. آپ دیکھ لیجئے, بنگال میں دیکھ لیجئے شاہ شجاع کو, مراد کو دیکھ لیجئے. سب سے اہم جو فرنٹ ہے دکن کا وہ اورنگزیب کے پاس تھا. وہ دکن ایک ایسا خطرناک اکبر کے زمانے سے لے کے اب تک ہمیں نظر آتا ہے جہاں مسلسل اٹیک ہوتے تھے, مسلسل بغاوتیں ہوتی ہیں. اچھا, وجہ کیا ہے اس کی کہ ہم ہر پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں کہ دکن میں بغاوتیں زیادہ ہوتی تھی؟ ایک تو دکن شمالی ہندوستان سے ذرا ہٹ کے, پھر دکن والوں کا یا ساؤتھ کا جو علاقے ہیں ان لوگوں کا اپنا مزاج, ایک دے آر اسٹیپڈ انٹو دس سوئل. بہت زیادہ وہ اپنی زمین کے ساتھ بہت زیادہ ان کی اٹیچمنٹ ہے, آج بھی ہے, آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی ہے. تیسری بات یہ کہ وہ جنگجو تھے. وہ جنگجو بھی ایسے تھے کہ وہ عادی تھے ایک سخت ٹیرین میں رہنے کے. پھر ان لوگوں کو یہ اپنا دفاع خود سے کرنا بہت ضروری تھا ان کے لیے, کیونکہ وہ لوگ مل کے لڑائی کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ شمالی ہندوستان میں نظر آتا ہے کہ راجواڑے آپس میں مل جایا کرتے تھے, ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے. اس کی وجہ کہ ان کی جو زبان اور کلچرل ڈفرینسز بہت زیادہ تھے شروع سے ہی, آج بھی ہیں, اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں. آج بھی ساؤتھ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو 5-7 زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ان کا تمدن ایک دوسرے سے فرق ہے, مزاج ایک دوسرے سے فرق ہے, لیکن وہ ساؤتھ انڈیا. تو یہ جو دکن کا علاقہ تھا یہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے, لڑاکے تھے, اپنی زمین کا دفاع کرنا جانتے تھے, دفاع کرنا چاہتے تھے, اور جنگجوانہ ذہنیت رکھتے تھے. پھر کسی کی اتھارٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے, اینڈ تک نہیں کیا. اورنگزیب نے ہی انہیں ٹیم کیا کچھ عرصے کے لیے, اگر کیا تو عاقل شاہ, قطب شاہ, ان لوگوں کو جو ٹیم کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مراد بھی قابل تھے. بہت عرصے تک اس نے گجرات اور جو ویسٹرن علاقے تھے ان پہ اپنی رٹ کو قائم رکھا ہوا تھا. اور اس نے سب سے پہلے بادشاہ بننے کا اعلان بھی اسی لیے کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا تھا. مراد جب اسے پتہ چلا کہ وہ شاہ جہاں بیمار ہے تو اس نے اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا تھا. اس نے ڈکلیئر کیا تو اورنگزیب کو ایک مسئلہ کھڑا ہوا نا. اسی طرح سے شاہ شجاع بھی بنگال اس کے پاس تھا. بنگال میں بہت عرصے سے وہ بیٹھا ہوا تھا اور بہت عرصے سے حکمرانی کر رہا تھا بنگال کی. آپ کہیں بھی ان ریاستوں میں ان کے زیر اثر کوئی بدامنی, کوئی بغاوتیں یا کوئی مار دھاڑ یا کوئی وہ نہیں دیکھتے آپ. اگر کچھ ہوتا تھا تو وہ دکن ہی تھا. اس لحاظ سے سخت ٹیرین تھا, سخت لوگ تھے, سخت لڑائی تھی, سخت بغاوتیں تھیں, سخت علاقہ تھا. لیکن اورنگزیب نے وہ سارا سنبھالا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اورنگزیب کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود تھی جو ایک شاندار سپاہ سالار میں ہوتی ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے کہ وہ جو پرنس تھا تو اس نے سنبھالی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا بادشاہ بننے کے بعد آخری 20 سال اس نے پھر دکن ہی میں گزارے ہیں. اس نے پھر بھی وہیں جا کے لڑائیاں کرتا رہا. وہ یعنی وہ ایک فیلڈ کا آدمی تھا, ایک جنگجو تھا. تھرو اینڈ تھرو ہی واز اے جنگجو. بلکہ شاہ جہان نے جب اس پہ طنز کیا کہیں اپوائنٹ کرنے پہ, کچھ جگہوں پہ, کچھ اپوائنٹمنٹس پہ, جب وہ قید بھی تھا شاہ جہان, اس نے اپنے بیٹے پہ طنز کیا کہ یہاں فلاں کو بھیج دیا, فلاں کو بھیج دیا. تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتہ, ایک جو جنگجو ہے وہ ایک بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, مطلب اس نے کہا وار ٹیکٹکس آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے, میں نے ساری زندگی فیلڈ میں گزاری ہے, وار میں گزاری ہے. اچھا, یہ باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا تھا؟ شروع میں ایکچولی جو اس کا بہت بچپن ہے اورنگزیب کا, وہ کوئی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے بہت زیادہ. اور لیکن یہ نظر آتا ہے, کچھ لوگ مورخین یہ کہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے اورنگزیب کو دور بھیجا کرتا تھا, دور رکھا کرتا تھا. وہ جان بوجھ کر ہی رکھا کرتا تھا. شاہ جہان کو بھی اورنگزیب کی ان صلاحیتوں کا پتہ تھا, اسی لیے اس نے دکن کی مہم پہ اس کو بھیجا تھا. بلکہ شاہ جہان اس کے ساتھ گیا بھی ہوا تھا. جب وہ یہ پرنس تھا تو شاہ جہان گیا ہوا تھا دکن کی مہم پہ. بلکہ شاہ جہان دکن کی مہم سے واپس آیا تھا تو اورنگزیب جو ہے وہ ہیرا بائی زین آبادی کے عشق میں گرفتار ہوا تھا. وہ کیا واقعہ ہے؟
وہ واقعہ یہ ہے کہ جب شاہ جہان کو دکن سے واپس آنا پڑا شمالی ہندوستان، اور یہ وہاں اپوائنٹ کر کے آ گیا عالمگیر کو، اورنگزیب عالمگیر کو، تو اورنگزیب عالمگیر کی خالہ یعنی ممتاز محل کیونکہ بیمار ہو گئی تھی، پھر وہ فوت ہو گئی، پھر وہ واپس آنا پڑا. ممتاز محل کی بہن تھیں جو وہیں رہتی تھیں برہان پور میں. برہان پور کے قریب ہی زین آباد بھی ایک علاقہ تھا، کیونکہ شاہی لوگ تھے. خالہ کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا سیف علی خان. اس سیف علی خان کا بھی ایک چھوٹا سا حرم تھا. وہ حرم میں اور بھی خواتین تھیں. انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو دعوت دی خالہ نے. اورنگزیب عالمگیر خالہ کے گھر گیا تو خالہ نے بہت اہتمام کیا ہوا تھا، بڑا کھانے وانے پکائے ہوئے تھے، بڑے زبردست. کیونکہ یہ گھر کا آدمی تھا اس لیے جو حرم کی خواتین تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں ان سے، تو وہ سامنے آ جا رہی تھیں وہ بھی. اورنگزیب عالمگیر جوان تھا، گو کہ اس کی جو تربیت تھی وہ علماء کے ہاتھوں میں ہوئی تھی، اور وہ ایک سخت گیر کوڈ کی طرف جا رہا تھا. مثلا شراب نہیں پیتا، افیون نہیں کھاتا، یا علتوں میں نہیں پڑتا، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے. اورنگزیب کی تربیت ان خطوط پہ ہوئی تھی. لیکن جب اس نے دیکھا ہیرا بائی زین آبادی کو کہ وہ کچھ آم توڑ رہی ہے اور گیت گا رہی ہے تو وہ فریفتہ ہو گیا اس پہ. اچھا. اس کی مدھر آواز سن کے، اس کا حسن دیکھ کر، اس کی جوانی اور اس کا جو طور اتوار، جو مزاج اور جو ڈیمینرز اور ایٹیکیٹ دیکھ کر وہ تو بالکل اتنا مبہوت ہوا کہ وہ زمین پہ گر گیا اور ایسے لگا جیسے اس کے اوپر کوئی دورہ پڑ گیا. ہاں. وہ تو بلایا اس کی خالہ کو فوری طور پہ کہ ویکو منڈے نو کی ہے. اس نے خالہ نے دیکھا، وہ سمجھے کہ کوئی فزیکل کوئی ایلمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہے، تو وہ بڑی پریشان ہوئی. انہوں نے خیر طبیب بلا لیے، اس کو اٹھا کے بٹھایا تو دوائیں شوائیں دیں، الٹی سیدھی جو بھی دے سکتے تھے. بیچارے مسئلہ تو کچھ اور تھا اس کو، تو اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے والا حساب ہے اس کے لیے. خیر رات گزار نہیں سکا وہ. اسے لو ایٹ فرسٹ سائٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ایسا ہوا کہ وہ گر ہی گیا بیچارہ، اور اس کے بعد وہ رات گزار نہیں سکا. وہ رات کو اپنی خالہ کے پاس گیا. اس نے کہا جی مینو ہیرا بائی دی نال پیار ہو گیا. اچھا. فارسی میں کہا ہوگا. تو بہرحال وہ پریشان ہو گئے. وہ پریشان اس لیے ہوئی کہ وہ سیف علی خان کی کانکوبائن تھی. اس نے کہا میرا شوہر کی کرے گا، وہ تو مجھے مار دے گا، کیونکہ سیف علی خان بھی بہت ہاٹی اور بڑا ایک سخت مزاج انسان تھا. اس نے کہا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. خیر وقتی طور پہ اس نے ان کو فارغ کیا، یہ واپس چلے گئے، اور اس نے کہا اچھا میں کچھ کرتی ہوں. سیف علی خان سے بات کی. سیف علی خان ایک نویں شے گرا تھی. کیا؟ انہوں نے کہا جی 2 دے بدلے 1. 2 اپنے حرم سے وہ دے، اور اس میں وہ دلرس بیگم بھی ہو جو کہ اس کی منکوہا تھی. اچھا. اور ایک پری چہرہ کوئی تھی وہ بھی دے، تو یہ ہیرا بائی زین آبادی ہم سے لے لے. اس نے دی؟ اس کو یقین تھا کہ یہ نہیں دے گا. انہوں نے کہا لے جاؤ ہیرا بائی دے دو. ہیرا بائی دے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں مر جاواں گا، لٹ جاواں گا، میں اپنے آپ نے چھری مار لاں گا. ویسے تو دلرس بیگم اس کی بیوی تھی. اب یہاں سپلٹ ہے. کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ مل گئی ہیرا بائی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتا تھا سیف علی خان، ورنہ سیف علی خان کو پھڑکا دینا تھا اورنگزیب عالمگیر نے. کیونکہ سیف علی خان بھی جانتا تھا کہ عالمگیر جڑا وہ بڑا کبا ہے گیا، وہ جڑے کام پیچھے پیر جو کر کے ہٹتا ہے. تو خیر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وہ 2 عورتیں ادھر بھیج دیں اور یہ ادھر چلے گئے، جس پہ کہ دارا شکور نے اپنے باپ سے کہا بھی کہ یہ دیکھو یہ ہے، یہ جس کو آپ کہتے ہو کہ بڑا یہ پرہیزگار ہے، یہ اس کی پرہیزگاری ہے، یہ عورتیں ایکسچینج کرتا پھر رہا ہے. یہ اس نے تانا دیا اورنگزیب عالمگیر کو. پھر بنا کیا ہیرا بائی کا؟ ہیرا بائی بھی کمال خاتون تھیں. ہیرا بائی بھی اپنا جو حسن ہے وہ ویسے ہی پھیر دینا نہیں چاہتی تھیں، یعنی کہ بغیر کسی مول کے اورنگزیب کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھیں. ہیرا بائی نے اورنگزیب سے کہا کہ تو شراب تو پیندا نہیں، عشق مشوقی کا فائدہ کی. کیونکہ ہیرا بائی کو یہ پتا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر بہت سخت گیر ہے. اپنے جو پرسنل کوڈز ہیں اس کے معاملے، اگر وہ اپنے کوڈز پہ کمپرومائز کرے گا تو اس کا مطلب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا تو شراب پیو گے تو میں سمجھوں گی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو. اس نے پی پھر؟ میں نے کہا منگاؤ شراب.
ਲਿਆਓ ਬਈ अंगूरां दी शराब आई। इसने ऐसे प्याला मुंह को लगाया ही था तो उसने प्याला नीचे, उसने कहा मेरा मकसद तुम्हें शराब पिलाना नहीं था, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना था। उसके कुछ अर्सा बाद अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि हीरा बाई ज़ैनाबादी मर गई। अच्छा, अब वो तबई मौत मरी, मौरख़ीन तो यही कहते हैं, या उसे मार दिया गया। ऐन मुमकिन है कि मार दिया गया हो, क्योंकि बादशाहों में ये चीज़ें चलती हैं, उनकी जो औरतें हैं वो इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ किया करती थी पीछे हटाने के लिए बादशाह को किसी औरत। तो बहरहाल हीरा बाई ज़ैनाबादी फौत हो गई। कि लोगों को शायद इस किस्से का पता नहीं है, वरना वो कहते थे हीरा बाई ज़ैनाबादी अगर उसकी बीवी होती, क्योंकि वो रक़ासा थी और मुग़न्नियाँ थी, तो हो सकता नच गाने चल रहे होंगे हर पासे आलमगीर के दौर के। अच्छा, वैसे हम देखते हैं कि शाहजहां तो इतने कंजर्वेटिव नहीं थे, तो ये जो औरंगज़ेब आलमगीर हैं ये इतने कट्टर मुसलमान कैसे बन गए? बट साहब, एक तो उनकी तरबियत हुई थी, जो इस्लामी स्कॉलर्स थे सुन्नी और हनफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने तरबियत की और बड़ी अच्छी तरबियत की थी। मतलब आप देखें कि बड़े जो एब्सटिनेंस के, परहेज़ करने के, परहेज़गारी के, तक़वे के जो उसूल थे वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे मुंतबिक किए हुए थे आलमगीर ने। एक बात तो तय है, ये मैं शराब नहीं पीते थे, फ़्यून वगैरह नहीं खाते थे, कुछ इस तरह की इल्लतों में नहीं पड़े हुए थे। एक तो ये बात थी। दूसरा रिएक्शन भी था। किस चीज़ का? दारा शिको के ख़यालात के ख़िलाफ़ रिएक्शन। अच्छा, बाकी भाइयों की ऐसी तरबियत नहीं हुई थी? बाकी भाइयों की तरबियत भी ऐसी ही थी, लेकिन बाकी भाई को हर सेंसिबिलिटी फ़र्क है। आप हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स, ये एक फ़र्क है। यानी उनकी तरबियत ऐसी हुई थी, उन्होंने भी ये जो आम तालीम होती है इसे पढ़ा था, मजहबी तालीम भी ऐसी ही थी, सब कुछ महलात के अंदर देख भी रहे थे। लेकिन यही तो चीज़ है जो साइको एनालिसिस करती है औरंगज़ेब आलमगीर का, कि दारा शिको के नज़रियात का मुखालिफ होने की वजह से उसने अपने ऊपर सख्त गिर कोड तारी कर लिए थे। हालांकि वो मॉडरेट भी हो सकता था, लेकिन वो एक्चुअली वो रवैया था दारा शिको के लिबरलिज़म के ख़िलाफ़। उसने अपने आप को, ये होता है, आप अपने आप को एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बना के पेश करते हैं, और ऐसा मुख्तलिफ था नहीं वो, जैसे कि हम आगे के बात करेंगे, लेकिन उसने अपने ऊपर तारी किए हुए थे सारे कोड्स। वो कोड्स थे क्या? परहेज़गारी, यानी वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शराब ना पीना, फ़्यून ना खाना, औरतों के जलू में ना फिरना, और बहुत ज़्यादा बाकायदगी से रिचुअल्स को परफॉर्म करना, बहुत ज़्यादा इबादत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होना। अच्छा, एक तो है कि आपके अंदर से ये चीज़ फूटती हो, ठीक है, वो भी होती होगी, लेकिन थोड़ा दिखावा ज़्यादा था औरंगज़ेब आलमगीर के अंदर। अच्छा, क्योंकि हमें वो बहुत अच्छे मुसलमानों की तरह से बहुत हमदर्द और बहुत मेहरबान, बहुत मुआफ़ करने वाला, बहुत खूबसूरत रूह नज़र नहीं आती। हमें उसके हर काम में, हमें उसके हर हमले में, हमें उसके हर मुहासरे में, हमें उसके लोगों के साथ ताल्लुक़ात में, हमें उसके नवाज़शात करने में या सज़ाएं देने में सिर्फ़ एक चीज़ नज़र आती है, और वो है सियासी इस्तेहकाम उसकी कुर्सी का, या सियासी इस्तेहकाम उसकी सल्तनत का। अच्छा, मुमताज़ महल के साथ औरंगज़ेब का कैसा ताल्लुक़ था? मुमताज़ महल के साथ भी उसे बहुत कम वक्त मिला रहने के लिए। एक तो ये कि जो दारा शिको और जो जहाँ आरा या गौहर आरा या रोशन आरा, ये सब लोग तो महल के अंदर ही रहते थे। मुमताज़ महल के साथ इनके ताल्लुक़ थे। ख़ास तौर पे हमें जहाँ आरा का पता चलता है कि जहाँ आरा उनके कमरे में भी जाती थी तो वो कुछ पढ़ रही होती थी, या जहाँ आरा जो है वो खूबसूरती भी बयान करती हैं, नूर जहाँ के साथ तक़ाबली जायज़ा भी लेती हैं अपनी वालिदा का, वो उनके हमें ज़्यादा नज़र आते हैं ताल्लुक़ात। लेकिन औरंगज़ेब का माँ के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नज़र नहीं। मतलब हमें खतूत बहुत नहीं मिलते। जैसे औरंगज़ेब ने अपने आखिरी वक्त में अपने बेटों काम बख्श और आज़म बख्श को खतूत देखे, उन खतूत के अंदर उसने कहा कि यार मैं बड़ा नाकाम हुक्मरान हूँ, मुझे पता है मेरे बाद जो मेरे सोल्जर्स हैं वो बेचारे ख़ार हो जाएंगे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मुझे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इस्तेदाद और सलाहियतें दी थी, लेकिन मैं कमा हुक्का हूँ पूरा नहीं कर सका। ये था औरंगज़ेब आलमगीर के ये खतूत हैं आखिरी वक्त में जो उन्होंने अपने बच्चों को लिखे हैं। मुमताज़ महल के साथ उनके ताल्लुक़ हमें खतूत के ज़रिए या वैसे बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि महल के अंदर रहा ही बहुत कम वो। वैसे मुग़ल सल्तनत की जानशीनी के तो ये चारों भाई दावेदार थे, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने इक़्तिदार को कैसे छीना?
اورنگزیب نے سب کو آؤٹ وٹ کیا, آؤٹ سمارٹ کیا, یہ بات تو طے ہے. ایک تو یہ کہ دارا شکوہ تو لاہور کا جو علاقہ تھا دارا شکوہ کے پاس تھا. پھر دارا شکوہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ایک فلاسفیکل بینٹ آف مائنڈ کا آدمی تھا, وہ لڑائی جنگجو تھا ہی نہیں, تو اسے وار ٹیکٹکس کا پتہ ہی نہیں تھا, اور جس وجہ سے بہت لیک کرتا تھا, اس کے اندر بہت کم صلاحیتیں تھیں یہ جنگیں ونگیں لڑنے کی. ایڈمنسٹریٹر اچھا تھا نہیں, اس کے پاس کوئی ایسی ایڈمنسٹریشن بھی نہیں تھی کہ اس نے کوئی بہت تیر مارا ہو ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی. وہ صرف یہ کہ بس ایک مشہور ہو گیا کہ وہ فلاسفیکل بینٹ آف مائنڈ کا آدمی تھا, لبرل تھا, ذرا انلائٹنڈ تھا, یہ ہم نے مشہور کر دی ہے. ہوگا بھی جیسے وہ کچھ صوفیاء کا ماننے والا تھا, وہ ہمارے ہاں لاہور میں بھی ہیں, وہ حضرت میاں میر کا ماننے والا تھا, شاعری واری کا شوقین تھا, پینٹنگ کا شوقین تھا. یہ سارے شوق عالمگیر کے اندر بھی تھے. جو شاہ شجاع ہے, شاہ شجاع بنگال کا حکمران تھا. شاہ شجاع وار ٹیکٹکس میں اچھا تھا, لیکن شاہ شجاع بہت زیادہ اسرٹیو نہیں تھا, اچھا ڈسائسو نہیں تھا, جو وہ لیک کرتا تھا. مراد ڈسائسو بہت تھا, اسرٹیو بہت تھا, لیکن مراد ویور کرنے والا تھا. وہ مطلب ایک خاص اسٹیج پہ اسے کسی کو ایک امبریلا چاہیے تھی جس کے نیچے وہ موو کرتا. اسی چیز کو ایکسپلائٹ کیا اورنگزیب عالمگیر نے. جب مراد نے دعویٰ کیا بادشاہ بننے کا, اسے پتہ چلا کہ شاہ جہاں جو بیمار ہیں, تو اس نے فوری طور پہ اپنے آپ کو بادشاہ بننے کا دعویٰ کر دیا. اس پہ دارا شکوہ کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا دارا شکوہ کا ریئیکشن. دارا شکوہ اس چیز میں بہت زیادہ سیکیور فیل کر رہا تھا کہ یہ سب لوگ بہت دور ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنا سڈن تھا کیونکہ شاہ جہاں کوئی ایسا بیمار نہیں تھا کہ وہ مطلب موت بستر مرگ پہ نہیں تھا. وہ تو تھوڑا سا بیمار ہوا, بس اتنا بیمار ہوا کہ اس نے جھروکا درشن کروانا چھوڑ دیا تھا. وہ جھروکا درشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک دم سے یہ رومر پھیل گئی. یہ رومر تھی کہ بادشاہ ڈیتھ بیڈ پہ اور وہ چل بسے گا. اس کے بعد تو 7.5 سال زندہ رہا ہے وہ. یہ سنتے ہوئے اس نے فوری طور پہ اعلان کر دیا بادشاہ بننے کا. اورنگزیب عالمگیر جس کی نفرت بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی تھی پہلی دارا شکوہ کے لیے, اور اس کو یہ پتہ تھا کہ دارا شکوہ دونوں بھائیوں کو منور کر لے گا, اس نے اس سے پہلے یہ گیم کی کہ اس نے مراد سے کہا کہ یار میں تو اللہ کرنا چاہتا ہوں, میں تو جس راستے پہ چل پڑا ہوں وہاں تو بس فقیری ہے, وہاں یہ جو دولت اور ثروت اور طاقت اور تخت اور یہ میرے کہاں میں ان کا متحمل ہو سکتا ہوں. تم آگے بڑھو, تم ذرا دارا شکوہ کا راستہ روکو, شاہ شجاع کا راستہ روکو, تو ہم مل کے تمہیں بادشاہ بنا دیں گے. اس طرح کی کہانی اس نے اس کو سنائی, وہ مان گیا. انہیں کہنے واقعی آ رہے تھے اللہ نہ لو لا کے بیٹھا, اللہ کرنے والا بندہ ہے کی لگے تخت دے نال. ادھر شاہ شجاع کو بھی اس نے اس طرح کی کہانی سنائی. لیکن مراد اور اورنگزیب فوجیں لے کے پہنچ گئے, اکٹھے ہو گئے. دارا شکوہ کے ساتھ لڑائی ہوئی. دارا شکوہ بہت آرام سے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا لاہور کی طرف واپس, اور کچھ عرصے بعد وہ پکڑا بھی گیا. پکڑا ایسے گیا کہ ملک جیون جس کے پاس جا کے اس نے پڑھا, اس کا آپ ذرا سیاسی تدبر دیکھیں, اس کا حال کیا تھا سیاسی تدبر کا. ملک جیون وہ آدمی تھا, جیون خان جو افغان تھا, وہ آدمی تھا کہ جس کو اورنگزیب عالمگیر نے رہائی دلوائی تھی جب وہ پکڑا گیا تھا. جب اس کے اوپر احسان تھے اورنگزیب عالمگیر کے بہت زیادہ, وہ اسی کے پاس چلا گیا, افغان کے پاس. اسے نہیں پتا تھا؟ اس کو پتا تھا, لیکن اب یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ سیاسی تدبر کا آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس چیز کو اہم ہی نہیں سمجھا. ایکچولی ایک اور مسئلہ بھی تھا, جو شاہی تھے نا لوگ, دربار کے لوگ, ان کی ہمدردیاں بٹ گئی تھیں. کچھ لوگ دارا شکوہ کے ساتھ تھے, کچھ لوگ اورنگزیب کے ساتھ تھے, کیونکہ اورنگزیب دور تھا, اس نے اٹیک کرنا تھا, لڑنا تھا, خون خرابہ ہونا تھا. جن لوگوں نے اس چیز کو پریمپٹ کر لیا کہ اورنگزیب اگر لڑائی ہوئی تو اورنگزیب جیت جائے گا اور بادشاہ بن جائے گا, لیکن وہ تو اس کی طرف تھے. لیکن مسئلہ کہ شاہ جہاں تو موجود تھا. شاہ جہاں اور اس کی جو بہنیں تھیں وہ کس سائڈ پہ تھی؟ بہنوں میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھیں وہ تھی جہاں آرا بیگم. جہاں آرا بیگم کی ہمدردیاں دارا شکوہ کے ساتھ تھیں, اور جو گوہر آرا بیگم ہے وہ مراد کے ساتھ تھیں. جو روشن آرا بیگم ہے
وہ شاہ شجاع کی طرف مائل تھیں. تو یہ جو بہنیں اس طرح سے ان کی ہمدردیاں تھیں. جہاں آرا بیگم کے ساتھ ان کی خط و کتابت بھی چلتی رہی. جہاں آرا بیگم کے حوالے سے اورنگزیب بہت کلیئر تھا کہ اس کی ہمدردیاں دارا شکوہ کے ساتھ ہیں. جو نوابین اور شاہی خاندان کے لوگ تھے وہ میں نے جیسے عرض کیا بٹے ہوئے تھے. اب اٹیک ہوا, دارا شکوہ بھاگ گیا کیونکہ دارا شکوہ کی فوج میں تو دم ہی نہیں تھا لڑنے کا. وہ بھاگا جا کے جیون خان کے پاس پناہ لی. جیون خان نے فوری طور پر پکڑا اور اورنگزیب کے حوالے کر دیا. اورنگزیب نے پھر وہ جو نیزہ مارا تھا بچپن میں اور اپنے آپ خود سیلف ڈیفینس کیا تھا, اس نے ہاتھی سے بچا تھا اور یہ خاموش کھڑا رہا تھا. اس نے پھر اس کو ہاتھی کے اوپر چیتڑوں میں کھٹے پٹے کپڑے پہنا کے ہاتھی کے اوپر بٹھا کے پورے شہر کے اندر گھمایا اس کو اور اس کے بیٹے کو, اور اس کے بعد قتل کر دیا. اچھا, اس وقت کوئی تاریخی جملے بھی آپس میں ان کے ہوئے تھے, وہ کیا تھے؟ ہاں, وہ اورنگزیب عالمگیر, یہ بڑے زبردست چیز ہے جو آپ نے پوچھی. اورنگزیب عالمگیر نے دارا شکوہ کو پوچھا اگر میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے ہیں. تو دارا شکوہ نے بھی ویسے کمال ایمانداری سے کام لیا. اس کی نفرت بھی تھی اس کے اندر چھپی ہوئی. اس نے کہا کہ میں تمہارے ٹکڑے کر کے دہلی کے چاروں گیٹس پہ لٹکا دیتا قتل کر کے. تو اب یہ دیکھیں, یہ خود دارا شکوہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ایسے ہی ہے تخت نشینی کی جنگ میں, یہ جنگ میں یہی ہے کہ اگر تخت یا تختہ, یہ جو ایرانی مثل تھی جو بڑی مشہور تھی اس زمانے میں, جو ہمارے ہاں بھی اب چلتی آ رہی ہے, تخت یا تو آپ کو قبر ملے گی یا آپ کو کرسی ملے گی. اچھا, کہا جاتا ہے کہ دارا شکوہ کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا تھا اورنگزیب کو. ہاں, کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ پیش کیا گیا تھا دارا شکوہ کا سر کاٹ کے. باقی بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ باقی بھائی, شاہ شجاع کے ساتھ اس کی بہت خوفناک لڑائی ہوئی, بہت زبردست لڑائی ہوئی. اور وہ بھی اس کی زبردست چال تھی اورنگزیب عالمگیر کی. یعنی کہ جب ان کا ٹکراؤ ہوا دہلی کے قریب تو اورنگزیب عالمگیر نے اٹیک کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا. اب وہ شاہ شجاع کی جو فوج تھی وہ بالکل تیار کھڑی تھی, بڑی زبردست تھی فوج, وہ بالکل تیار کھڑی تھی لڑنے کے لیے, فل بوٹ شوٹ پا کے, وہ جو زریں شریں لے کے اور تلواریں لے کے تیار. وہ سارا دن کھڑے رہے, توپے سڑتے رہے. اچھا, یہ واقعہ تو ہم دیکھتے ہیں الیگزینڈر میں بھی. پورس کی فوج جو تھی وہ تیار ہوتی تھی, الیگزینڈر جو ہے وہ ڈرل کرتا تھا, اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے. ہاں بالکل بالکل, اچھا آپ نے یاد دلایا. یہ ایک وار ٹیکٹک ہے نا بٹ صاحب, یہ وار ٹیکٹک ہے کہ آپ نے, اس میں رسک بھی ہوتا ہے. اس میں رسک ہے کہ اگر وہ اٹیک کر دیں گے تو آپ کیا اتنے تیار ہیں کہ آپ اسے ڈیفینڈ کر لیں, یا یہ تو نہیں کہ وہ انتظار ہی کرتے رہیں گے. تو الیگزینڈر نے بھی پورس کے خلاف یہ ٹیکنیک اختیار کی تھی. وہ بہت بالکل, اس نے اس کو وار کو پرولونگ کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ, تو یہی ہوا. وہ گرمی بہت شدید تھی. یہ صرف الیگزینڈر نے نہیں کیا بلکہ منگولوں کی طرف سے جب ملتان پہ حملہ کیا گیا تو منگولوں نے ملتان سے محاصرہ ختم کر دیا تھا گرمی کی وجہ سے. کیونکہ جو ملتان کا حکمران تھا اس نے قلعہ بند اپنے آپ کو ایسے کیا کہ اسے پتہ تھا کہ یہ موسم اتنا خراب ہو جائے گا, گرمی اتنی شدید ہو جائے گی, یہ لوگ سہ نہیں سکیں گے, اس کے جو تمازت ہے دھوپ کی وہ سہ نہیں سکیں گے. تو یہی ہوا, وہ محاصرہ ختم کر کے چلے گئے. ایکچولی تو منگولوں نے اٹیک کرنا تھا ملتان پہ, اسی لیے تو جاتے رہتے لاہور پہ اٹیک کیا انہوں نے, کہ انہوں نے کوشتے لے کے جائیے نا. یہ 1241 کا جو واقعہ ہے, یہی کیا شاہ شجاع کے ساتھ اورنگزیب نے. ایک دن جنگ کو لیٹ کیا اور اس کے بعد جب اٹیک کیا, لڑائی گھمسان کا رن پڑا, بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی, بہت قتل و غارت ہوئی اس کے اندر. اس کے بعد شاہ شجاع بھاگ گیا. تو شاہ شجاع کو خیر پکڑا گیا, قتل کیا گیا. مراد کے ساتھ ایسے ہی ہوا, مراد کو نکلنا پڑا, مراد کو ہندوستان چھوڑنا پڑا. کدھر گیا؟ ہندوستان چھوڑ کے وہ افغانستان کی طرف کہیں چلا گیا, بھاگ گیا. کیونکہ اس کو مراد ایکچولی پکڑنا چاہ رہا تھا دارا شکوہ کو, مراد اس طرف آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. اورنگزیب نے یہ پھر وہی بات کا پری ایمپٹ کر لیا کہ اگر اس نے دارا شکوہ کو پکڑ لیا اور یہ پکڑ لایا دارا شکوہ کو تو پھر تو یہ برابر کا حصہ مانگے گا. حالانکہ شاہ جہان کی طرف سے اس کو آفر کی گئی تھی, جو جہاں آرا نے ہی آفر کی تھی اورنگزیب عالمگیر کو, کہ ہم جو ہندوستان ہے اس کو 4 مختلف حصوں میں بانٹ لیتے, جس کا کہ زیادہ بڑی جو حصہ ہے, زیادہ بڑا جو چنک ہے وہ اورنگزیب عالمگیر لے لے. لیکن عالمگیر نہیں مانگا. یہاں سے آپ اس کے ایمبیشیس ہونے کی مثال لے سکتے ہیں کہ وہ اتنا ایمبیشیس تھا اور اس کو خود پہ اتنا ناز تھا, وہ خود کو اس قابل سمجھتا تھا کہ وہ ان تینوں بھائیوں کو بھگا کے اکیلا ہندوستان پہ حکومت کرے گا. تاریخ گواہ ہے کہ چندر گپت موریہ کے بعد عالمگیر
وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی. تقریباً 40 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا جس کے اوپر اس نے حکومت کی. تو یہ اپنے اوپر ناز تھا اس کو. شاہ جہاں تو آلریڈی بیمار تھا, تو جب بھائی آپس میں لڑ رہے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, تو کیا اثر ہوا اس چیز کا شاہ جہاں پر؟ شاہ جہاں کو انہوں نے ایک قلعے میں بند کر دیا, محصور کر دیا تھا. وہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھڑکی کھولتا سامنے تاج محل نظر آیا کرتا تھا شاہ جہاں کو. شاہ جہاں کچھ مورخین کہتے ہیں کہ شاہ جہاں کا دانہ پانی بھی بند کر دیا, انہیں گھٹنوں پہ لے آیا تھا اورنگزیب عالمگیر, لیکن یہ ایسا ہے نہیں. اچھا, کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیا؟ نہیں, پانی بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ نے کسی کو کچھ تھوڑی سی مبالغہ آمیزی بھی ہمارے ہاں بہت ہو جاتی ہے. وہ اب جب آپ نے محصور ہی کر دیا, وہ بادشاہ ہے, آپ نے اسے محصور کر دیا. اور پھر صرف یہی نہیں ہوا تھا, جب یہ بادشاہ بن گیا اورنگزیب تو اس کو بہت سے لوگوں نے نہیں مانا تھا. مثلاً جو شریف مکہ تھے انہوں نے نہیں مانا تھا. انہوں نے بار بار, اور اورنگزیب عالمگیر جو شریف مکہ تھے ان کو مسلسل یہ کنونس کرتا رہا تھا کہ میں لیجٹیمیٹ حکمران ہوں. یعنی اس کو کیا ضرورت تھی اس کو انہیں کنونس کرنے کی؟ وہ آج کا تو مکہ اور ہندوستان نہیں ہے نا, یہ تو 17ویں صدی کا ہے. وہ تو خود ایک امپیریلسٹ, ایک ایکسپینشنسٹ, ایک بہت طاقتور سلطنت کا مالک تھا. اس کے خالصتاً مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا جو ہے ٹھپا وہ لگوانا چاہتا تھا اپنے اوپر. اسی لیے مسلسل وہ کہتا رہا شریف مکہ کو. پھر جو صفوید ایمپائر تھی پرشیا کی, انہوں نے بھی نہیں مانا تھا, ان کو بھی یہ کنونس کرتا رہا, ان کو بھی یہ کہتا رہا. یہاں آپ اس کا دیکھیں, یہ پولیٹیکل سگیسٹی ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں حکمران ہوں, اگر کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے. لیکن اس نے ایسے نہیں کیا. ایران کو بھی اور شریف مکہ کو بھی مسلسل کنونس کرتا رہا. وہ کنونس ہوئے؟ ہاں, نہیں کنونس نہیں ہوئے. وہ کنونس نہیں ہوئے. انہوں نے اس کو آخر وقت تک قبول بھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ اسے کوئی سخت کوئی رویہ اپنایا ہو یا کوئی کسی بغاوت میں مدد کی ہو اس کے خلاف کسی کی, ایسے بھی نہیں ہوا. باپ کو قید کرنے پر اسے کچھ کہا نہیں کسی نے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, صفوید ایمپائر نے اور شریف مکہ نے بہت زیادہ لان تان کی تھی, بہت زیادہ کنڈیم کیا, بہت زیادہ برا بھلا کہا ان کو کہ یہ غلط کر رہے ہیں. جب آپ کی لیجٹیمیٹ حکمران ہی نہیں مانا جا رہا تھا اس کو, یہ سب ہو رہا تھا. ہاں, جو ہندوستان کے اندر وہ کسی نے کوئی بہت زیادہ بغاوت شاہ جہاں کے لیے نہیں کی. اگر دکن میں کوئی بغاوت ہو رہی تھی یا بنگال میں یا ادھر برہان پور یا کہیں بغاوتیں اگر ہو رہی تھیں تو وہ ان کے علاقائی سطح پہ ہو رہی تھیں, اپنی اجارہ داری کے لیے ہو رہی تھیں. اورنگزیب عالمگیر کا جو ہندوستان تھا وہاں کے لوگ خوشحال تھے؟ اورنگزیب کا جو دور تھا اس میں سب سے بڑا پرابلم ڈکیتی, چوری, رہزنی اور بدامنی کا تھا. ٹھگس کے ہاتھوں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں. پھر برائبری کا بہت زیادہ مسئلہ تھا, رشوت خوری کا بہت زیادہ مسئلہ تھا. جو اس کا قاضی تھا وہ بہت بڑا رشوت خور تھا, اور ناٹ ٹو اسپیک آف اینی ون ایلس. وہاں تو دور دراز کے علاقوں میں تو یہ جو شیوا جی کے ساتھ ہوا, شیوا جی کو انہوں نے پکڑ لیا اور شیوا جی وہ بھاگ گئے وہاں سے. وہ کہتے ہیں وہ برائب کر کے بھاگے تھے. خود دکن میں جب ایک قلعے کے اوپر یہ محاصرہ کیے بیٹھا تھا اورنگزیب, اور وہ قلعہ کھل نہیں رہا تھا اور اس کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اٹیک کرے قلعے کے اوپر, اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا, تو اس نے برائب کیا تھا ان کو. خود برائب کر کے وہ اس نے کہا تھا کہ رات کے وقت اب دروازہ ادھ کھلا چھوڑ دینا. ادھ کھلا دروازہ چھوڑ دیا گیا, اور اس کے بعد وہ فوج اس کی داخل ہو گئی. پھر اس نے جا کے ان عورتوں کو بھی قتل و غارت کی بہت زیادہ. تو یہ برائبری بہت زیادہ تھی, بدامنی بہت زیادہ تھی. بدامنی کے لیے بلکہ بار بار ہم دیکھتے ہیں خطوط لکھتے ہیں اپنے بیٹے کو اور ڈانٹتا بھی ہے. پھر اس کی رٹ کمزور تھی جو آفیشلز تھے ان کے اوپر, کیونکہ جو ہمیں خطوط سے نظر آتا ہے اورنگزیب عالمگیر کے, یہ کہتا ضرور ہے لیکن کسی کو سزا نہیں دیتا. مطلب اگر کہیں ڈکیتی ہوئی ہے, کسی چور بازاری ہوئی ہے, قتل و غارت ہوئی ہے, کہیں کچھ ہوا ہے جو عام لوگوں کے درمیان خبریں اس تک پہنچتی تھی, کیونکہ اس کے پاس نیوز بلیٹن آیا کرتے تھے. وہ نیوز بلیٹن جو آج کے اخبار آپ سمجھ لیجیے, اس زمانے میں جو بھی ان کے پاس وہ خبریں پہنچا کرتی تھی, یہ خبریں پڑھنے میں بہت انٹرسٹ لیتا تھا. ہر طرح کی خبریں پڑھا کرتا تھا اپنے دربار میں بیٹھ کے. تو وہیں سے فرمان بھی جاری کیا کرتا تھا. اس کے فرامین پہ بھی بہت زیادہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ جو مندر ڈھا دیے, گرا دیے,
اس نے فرمان جاری کر دیا. وہ فرمان ہی تھا بس, ہوتے نہیں تھے وہ. اسی طرح یہ جو برائبری کو ختم کرنے کے لیے یا کسی کو سخت سرزنش کرتا تھا یا بدامنی کے لیے جو منصبداروں کو جو پیغامات بھیجا کرتا تھا, فرامین بھیجا کرتا تھا, ان کے اوپر کوئی عمل وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو ان اے وے ایک اوور آل تو ریٹ تھی مغل حکومت کے ہندوستان میں, لیکن بد امنی کا دور دورہ بہت زیادہ تھا. اچھا, اس چیز میں کوئی سچائی ہے کہ اس نے بنارس اور متھرا کے جو مندر تھے وہ گرائے تھے؟ بنارس اور متھرا کے مندر بند کیے تھے اس نے. پھر وہی بات ہے کہ اس نے تو کہہ دیا ہوگا گرا دیں, لیکن انہوں نے بند کر دیے تھے. لیکن اس میں بھی سیاسی حکمت عملی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ راجا مان سنگھ کا جو پوتا تھا اس نے شیوا جی کو بھاگنے میں ہیلپ کی تھی جب انہوں نے شیوا جی کو پکڑ لیا تھا. تو اس وجہ سے اس نے بنارس کا جو کیشورام مندر تھا اس مندر کو بند کرنے کا یا گرانے کا حکم دیا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, ہمیں کچھ جو خطوط ملتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے, جو کہ ایک جو کتاب میں ڈسکس بھی ہوئے, وہ یہ کہتا ہے کہ براہمن جو اس مندر کے براہمن ہیں ان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے, انہیں ہراس کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, اور یہ آگے چل کے بد امنی کی صورت اختیار کرے گا. اس لیے یہ جو مندر ہیں انہیں آپ بند کر دیں. یہ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت سے مندروں کے لیے وہ زمینیں بھی الاٹ کی ہیں. اگر آپ غور کریں تو امانند ٹیمپل گوہاٹی آسام کے لیے انہوں نے بہت سی زمین دی. انہوں نے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے, ریونیو کلیکشن کے لیے ان کو مراعات دیں تاکہ وہ نظم و نسق چلا سکیں ٹیمپل کا. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسیٹک ایک یوگی تھے جن کا نام تھا بھگت گوسائیں, ان کو لوگ تنگ کرتے تھے, اور انہوں نے ایک قانون ایسا بنایا, انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ ان کو ایک آشرم بنا کے دے دیا جائے یا انہیں ایک ایسی خانقاہ بنا کے دے دی جائے تاکہ انہیں کوئی تنگ نہ کرے اور وہ آرام سے پرچار کر سکیں اپنے دین کا, مذہب کا, اپنی بھگت فلسفی کا, جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے راج گوسائیں تھے. راج گوسائیں کو انہوں نے باقاعدہ مونیسٹری بنا کے دی تھی خود اورنگزیب عالمگیر نے. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ 8 گاؤں اور رینٹ فری لینڈ مہانت بلاکی داس نروانا کو دی تھی بالاجی ٹیمپل کے لیے کہ بالاجی ٹیمپل کا نظم و نسق چلایا جا سکے. وہی بہت بہت بڑی زمین تھی. اسی طرح ہمیں بہت جگہوں پہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ جیسے راج گھاٹ یا نیک گھاٹ کے جو بیٹے تھے جنہوں نے ایک مونیسٹری قائم کی تھی جو خود ہندو فلسفی کا پرچار کرتے تھے بہت زیادہ, اس کے لیے زمین بھی دی انہوں نے, اس کے لیے مراعات بھی دی انہوں نے. یہی کچھ یہ چند مثالیں ہیں. ہندوستان کے اندر ہزاروں مندر تھے جن کا نظم و نسق چلتا تھا, جس میں لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے, جہاں لنگر چلتے تھے وہ ایسے نہیں چلتے تھے, وہ کوئی پروٹیکشن تھی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اورنگزیب عالمگیر کا راسخ العقیدہ مسلمان ہونا ایکچولی ہندوؤں کے لیے اچھا تھا. کیسے؟ وہ اس لیے کہ اسلام کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصور تھا ذمہ کا, یعنی کہ وہ ذمہ ہیں, یعنی وہ ہمارے ذمے ہیں, ہم نے ان کی پروٹیکشن کرنی ہے. اچھا, لیکن اس نے تو جزیہ ٹیکس نہیں لگا دیا تھا غیر مسلموں پہ؟ ہاں دیکھیں 1672 کے بعد یہ کیا انہوں نے کہ جو زمینیں ہیں, پہلے تو بہت ساری زمینیں انہوں نے دی, جین مت کے ماننے والوں کو بھی دی, پارسی فزیشین ایک تھے ان کو بھی دی, اور بھی لوگوں کو دی. ہندوؤں کو تو ٹیمپلز بھی پروٹیکٹ اور زمینیں بھی دیں بہت سارا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے زمینیں ہوا کریں گی. اور جزیہ ٹیکس اس لیے لگایا کہ جو مسلم علماء تھے وہ شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے عالمگیر کو کہ یہ بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں, پروٹیکٹ تو خیر کریں, مراعات کیوں دے رہے ہیں. وہ مراعات اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے تو نہیں تھیں. پھر کچھ ایسا کام کیا انہوں نے کہ جیسے جب یہ اسلامک تھیولوجی کی طرف جب مائل ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف جو قرآن اور حدیث اور اسلام سے متعلق جو کتابیں ہیں ان پہ ہی پیسہ خرچ ہوگا, دوسری کتابوں پہ نہیں ہوگا, علم و ادب والی کتابوں پہ. پھر اسی لیے میوزیشنس کو بھی, جو دربار کے میوزیشنس, صرف بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے میوزک پہ پابندی لگا دی اور وہ میوزک وہ نہیں سنتا ہوگا. اس نے اپنا سارے انسان وقت کا ساتھ, ضروری تو نہیں کہ ساری زندگی ایک ہی جیسے کام کرے, تو اس نے جو دربار کے میوزیشنس تھے انہیں مختلف کاموں پہ لگا دیا تھا میوزک سے ہٹا کے. لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میوزک جو ہے وہ مغل ادب آداب اور مغل ایستھیٹکس کی علامت ہے, اس کو ختم نہ کرنا, اس کو چھوڑنا مت. یہ اپنے بیٹے کو خط میں کہا ہوا ہے
کہ میوزک اتنا ضروری ہے. پھر کیتھرین ایک ہسٹورین ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ میوزک جتنا عالمگیر کے دور میں ڈیولپ ہوا ہے پورے ہندوستان میں اتنا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوا. اس کی وہ مثالیں بھی دیتی ہیں, اس کے وہ انسٹرومنٹس کے اعتبار سے, ٹھمریوں کے اعتبار سے, گائکی کے اعتبار سے. ایک تھے فقیر الدین جن کا انسٹرومنٹ انہیں بہت زیادہ پسند تھا بجانا اور انہیں بہت زیادہ سنا کرتے تھے. اس انسٹرومنٹ کی مانگ بہت زیادہ بڑھی ہندوستان کے اندر, وہ انسٹرومنٹ بہت زیادہ ترویج پایا اس نے. یہ کیتھرین سارا کچھ لکھتی ہیں. تو ایسا نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جسے ملائن کرنا ہوتا ہے, ہم اس کہ 100 اچھی باتیں چھوڑ کے ایک بری بات پکڑتے ہیں اور اس پر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں آج بھی وتیرہ ہے. اورنگزیب کے اندر وہ بری بات تھی کیا؟ دیکھیے اس نے بہت لمبی عمر پائی, 88 سال کی عمر تھی اس کی, 49 برس اس نے حکومت کی. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے آخری وقتوں میں جو اپنے بیٹوں کو خط لکھے اس میں لکھا کہ میں ایک ناکام بادشاہ ہوں, میری رعایا مجھ سے مطمئن نہیں ہے, میں خدا نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی میں وہ پوری ہی نہیں کر سکا. یعنی وہ اور ایک گمنام موت, مطلب ایک ایسے گمنام سی ایک قبر کے اندر وہ دفن ہوا اور چلا گیا. وہ اس کو اپنے اوپر کوئی ایسا, یہ وہی اورنگزیب ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں 3 بھائی اور پورا ہندوستان اور میں کچھ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا, 1 انچ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. وہی اورنگزیب ہے. اورنگزیب واحد بادشاہ ہے جس کے کردار میں ہمیں مسلسل ایک کمپلیکس کریکٹر ہے, اس میں مسلسل تبدیلی آتی ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. اب آخری جو 10-15 سال ہیں اس میں وہ میوزک سے اور ڈانس, رقص و سرور یا جو تعیشات ہوتی ہیں انسانی زندگی کی, ان سے پیچھے ہٹ گیا تھا. کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کے دور کے اندر کوئی بہت بڑی کنورژنز ہو رہی ہیں. اس نے اپنے کچھ آفیسرز کو جو کہ بہت نینگے مارا کرتے تھے کہ ہم نے کنورٹ کیا, بہت سے ہندوؤں کو مسلمان بنانے میں کنورٹ کیا ہے, اس نے معزول کر دیا تھا اور کنڈیم کیا تھا. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے, لکھ کر اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, انہوں نے کیوں یہ کیا ہے, تو اس نے کنڈیم کر دیا. اچھا اب آپ یہ پوچھیں کہ اس کے دور میں لوگ مسلمان کیوں ہو رہے تھے؟ انفیکٹ جو جاب اور ایمپلائمنٹ کا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ لوکریٹو تھا. اس لیے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کچھ ہندو اشرافیہ کے لوگ مسلمان ہونا اس لیے پسند کرتے تھے کہ انہیں وہ ایمپلائمنٹ مل جائے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایکول اپرچونٹیز نہیں تھی. پہلے اس نے ہندوؤں کو بہت زیادہ نوازا, اس نے مندروں کو بھی بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا, زمینیں بھی بہت زیادہ بانٹی, اس نے ان کے لیے بہت زیادہ مرا. پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طرف وہ مائل ہو گیا تھا. اب وہ ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو پروٹیکٹ. یہ جو 1670 میں پھر ایک مسجد بھی ہم نظر آتی ہے جو بادشاہی مسجد ہے لاہور کی, وہ بہت بڑی, جس میں 60,000 نمازی, یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی نا ایک زمانے میں جب اس نے بنائی تھی. ایک فرق آپ نے یاد رکھنا ہے, کسی پرائم منسٹر میں, کسی چانسلر میں, کسی پریزیڈنٹ میں, جو ہمارے ہاں جمہوریتیں ہیں ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اکیلے فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے, ان کی کیبنٹ ہوتی ہے, چاہے کچن کیبنٹ ہی ہو. ان کو اپوز کرنے کے لیے ایک اپوزیشن ہوتی ہے. بادشاہ کو اپوز کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا, بادشاہ کی کوئی کیبنٹ نہیں ہوتی. بادشاہ اگر مشورہ کرنا چاہے تو کر لے, نہ کرے تو نہ کرے. بادشاہ اپنی ومز اینڈ وشز پہ چل رہا ہوتا ہے. یہی بادشاہت کی برائی ہے نا. اب وہ اگر اسلام کی خدمت کی طرف زیادہ مائل ہو گیا تھا اور مسجدیں بنانا شروع ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو زیادہ ٹیک کیئر کرنا شروع ہو گیا تھا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس نے ہندوؤں کے اوپر کوئی جبر کیا ہو. عالمگیر کے دور میں کہیں بھی آپ کو میس کنورژن نظر نہیں آتی. یہ ایسے کہ پورا گاؤں کا گاؤں مسلمان ہو گیا, پورا ایک ریجن ہے جو مسلمان ہو گیا, لوگ جوک تر جوک مسلمان ہو رہے ہیں, جو ہندو تھے مسلمان. ایسا نہیں ہوا. کچھ اشرافیہ کے لوگ تھے, کچھ وہ لوگ جو ایمپلائمنٹ کے لیے مسلمان ہو جایا کرتے تھے, تو ہمیں وہ کنڈیم کرتا نظر آتا ہے ایسی جگہوں پہ. شیواجی مہاراج کے ساتھ اس کا کیا مسئلہ تھا؟ شیواجی آج کا جو پونے ہے, جو دکن پونے کا جو علاقہ ہے, شیواجی نے کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. شیواجی نے اس کے خلاف اور یہ آج کا مسئلہ نہیں تھا, یہ بادشاہ بننے کی بات نہیں تھی, یہ جب وہ پرنس تھا تب سے ہی اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا. میں نے عرض کیا نا, سب سے زیادہ مشکل مہمات اس کے لیے دکن کی تھیں. دکن میں شیواجی بھی تھے, پونے. شیواجی نے اپوز کیا. پھر یہ ہوا کہ اس نے شائستہ خان کو بھیجا. شائستہ خان جو ان کے انکل بھی تھے, میٹرنل انکل تھے, شائستہ خان کو سرکوبی کے لیے بھیجا شیواجی کی. شیواجی بہت سمارٹ تھے. شیواجی گوریلا فائٹ میں بہت اہم تھے, بہت تیز تھے. وہ چھپ کے وار کرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں اٹیک کرتے تھے اور بہت بے رحم تھے. شیواجی گھس گئے اس قلعے میں جہاں شائستہ خان تھا. انہوں نے شائستہ خان کی ساری بیویوں کو قتل کر دیا, سارے بچوں کو قتل کر دیا, لوگوں کو قتل کر دیا. بڑا خون بہایا شیواجی نے.
جس پہ کہ اورنگزیب عالمگیر بہت ناراض ہوا اپنے میٹرنل انکل سے. شیواجی سے تو ہوا ہی ہوا, اپنے میٹرنل انکل سے شائستہ خان سے, کہ آپ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکے, آپ نے عورتوں کو اتنی بری طرح سے قتل کروایا وہاں شیواجی کے ہاتھوں, اور ان کو بنگال بھیج دیا اٹھا کے اس نے کہ یہاں سے چلے جائیں آپ. پھر ٹرسٹ نہیں کرتا تھا شائستہ خان کے اوپر, لیکن شیواجی کے اوپر مسلسل پھر اس نے رائے سنگھ کو بھیجا. اچھا, یہ تمام باتیں جو ہیں انڈین ریکارڈ کے اندر ہیں, وہاں کے لوگ یہ باتیں جانتے ہیں یا مانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں, وہ ان کے مورخین کو سب پتہ ہے, ان کے مورخین نے یہ سب لکھا ہوا ہے. لیکن مسئلہ کہ اب اگر آپ ویلاگ بنانے میں ان چیزوں کو اسکپ کر جائیں, نہ بتائیں, کوئی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے, جے جے کار کے لیے, ہاں تو کچھ اور ہے, ورنہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک ہندو ہی کو بھیجا جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے تھے, رائے سنگھ کو, شیواجی کو پکڑنے کے لیے. اس نے شیواجی کو پکڑ بھی لیا. شیواجی کی ایک ملاقات ہو بھی گئی دربار میں اورنگزیب کے سامنے, اس پہ بھی مورخین مختلف باتیں لکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ شیواجی آئے اور آ کے وہ اوندھے منہ لیٹ گئے زمین کے اوپر اور اپنے اوپر پاگل پن طاری کر لیا. اس نے کہا مجھ سے تو بڑا بلنڈر ہو گیا, غلطی ہو گئی, میں تو نہیں, میں تو تمہارا دوست ہوں, مجھے دوست ہی سمجھو. کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے کافی واویلا مچایا دربار کے اندر, جو کہ اورنگزیب عالمگیر کو پسند نہیں تھا سب کچھ. وہ آندھی لمحہ پہ آ گیا, وہ تو بالکل ہی پیڑ ہو گئے ہیں, اس نے یہ سوچا عالمگیر نے, تو اس کو خیر قید کر دیا گیا. اب یہ ایک رشوت ستانی, بدعنوانی اور مثال ہے بہت زیادہ کہ شیواجی, یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے دے کے کسی ایک ٹوکرے کے اندر چھپ کے, کسی بیگ کے اندر چھپ کے وہ نکل گیا. ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا, جس کے ساتھ بعد میں اورنگزیب نے بہت ہی بدترین ظلم کیا تھا. کیا کیا؟ بعد میں کیونکہ اورنگزیب کا جو بیٹا تھا اکبر, پرنس اکبر, اس نے بغاوت کر دی تھی اورنگزیب کے خلاف. اس پرنس اکبر کا ساتھ دیا تھا سبھاجی نے, جو کہ ان کے بیٹے تھے, جو اس وقت 9 سال کے تھے جب یہ گرفتار ہوئے تھے شیواجی. تو سبھاجی کو انہوں نے پکڑ لیا, ان کے حواریوں کو پکڑ لیا, ان کی گردنیں کاٹ دی اور ان کے ساتھ گلیوں میں لوگوں کو سٹف بھر کے کتوں کے آگے ڈال دیا. وہ لوگوں نے ٹھوکریں ماری. وہ بڑا یہ بھی اورنگزیب عالمگیر ہی ہے. پھر جب ایک قلعے کے اندر 9 ہندو اور 4 مسلمان پکڑے گئے تو کیس پیش ہوا قاضی کے سامنے. قاضی نے یہ سوچا کہ ہندوؤں کو سزائے موت دے دی جائے اور مسلمانوں کو عمر قید کر دی جائے, اس زمانے کی جو سزا تھی. تو اورنگزیب نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے قاضی کو انفلوئنس کیا کہ ان کو بھی موت کی سزا دو. سب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا. اچھا, یہ سب جو ہوا, یہ ظلم و بربریت جو رہی, اس کی وجہ تو نہیں کہ آج کے ہندو جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں اورنگزیب عالمگیر سے؟ ہو سکتا ہے بہت بڑی وجہ یہ ہو. ایکچولی اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کی بھی نفرت کمائی اور سکھوں کی بھی. ہندوؤں کی نفرت کی وجہ بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ ایسے واقعات ہمیں تمام مطلق عنان حکمرانوں کے دور میں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہیں. ہمیں یہ افغانستان کے اندر, روس کے اندر اور سینٹرل ایشیا کے اندر, ایون یہ جو ہمارا عباسید حکومت ہے ان کے اندر ہمیں یہ سب نظر آتا ہے. محض عالمگیر کو ظلم کا ایک استعارہ بنا کے پیش کر دینا, یہ اپنے کسی جذبات کی تسکین تو ہو سکتی ہے, لیکن بادشاہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے, ہم اسے جسٹیفائی نہیں کرتے. انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ بادشاہت ہوتی ہی ایسی ہے. وہ چاہے مسلمان بادشاہ تھے یا وہ روس کے بادشاہ تھے یا انگلینڈ کے بادشاہ تھے یا کہیں اور, کہ وہ ایسے ہی ظلم کماتے آئے. ہمیں اورنگزیب کے دور میں بین المذاہب ہم آہنگی کہیں نظر آتی ہے؟ دیکھیے, بین المذاہب ہم آہنگی ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے. عالمگیر کے دور میں کہیں مذاہب کا ٹکراؤ نظر نہیں آتا, کہیں مذہبی بنیادوں کے اوپر قتل و غارت نظر نہیں آتی, کہیں مذہبی بنیادوں پہ ہمیں کچھ کورس سیٹل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ایک بڑی تعداد میں گروپس کی صورت میں لوگ. ایسا کہیں نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے اکبر کی طرح سے دربار کے اندر بہت سے علماء, جین علماء یا ہندو علماء یا مسلمان علماء کو بٹھا کے کوئی ڈسکشنز نہیں کروائیں, جیسے کہ اگر داراشکو ہوتا تو ہو سکتا ہو رہی ہوتی. لیکن اورنگزیب عالمگیر نے تمام مذاہب کے لوگوں کو پروٹیکٹ بھی کیا اور انہیں مراعات بھی دی. مثلا آپ جین کو دیکھ لیجیے, جین مت کو دیکھ لیجیے. یہ جو پلگرمیج سائٹس ہیں گجرات میں جین مت کی, شترنجیا, گرینار اور ماؤنٹ ایب, یہ ساری کے ساری اورنگزیب عالمگیر نے ہی مرمت کی ہوئی. پھر ان کے جو بہت بڑے مفکر تھے لا وجے اور جین چندر سوری, ان دونوں کو مونیسٹریز بھی دیں,
ان دونوں کو پروٹیکٹ بھی کیا, ان کو مراعات بھی دی, ان کو زمین بھی دی, ان کو جین مت کے پھیلاؤ کے لیے جو کچھ چاہیے تھا اورنگزیب نے مہیا کیا. یہ ہسٹری ہے ساری کی ساری. اور اسی لیے جین مت کے ماننے والے اورنگزیب کو کہیں بھی برا کہتے نظر نہیں آتے آپ کو. ویسے تو وہ کسی کو بھی برا نہیں کہتے, لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قتل و غارت ہوئی ہوتی یا کوئی ظلم و ستم ہوا ہوتا تو وہ کچھ کہہ سکتے تھے کہ وہ سنگ دل ہے, لیکن وہ تو ایسے نہیں کہتے. اچھا, سکھ گرو جو تھے ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا اس کا؟ دیکھیے, سکھ گرو کے ساتھ ظلم ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو اورنگزیب کو جسٹیفائی کرنے والے مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گرو تیغ بہادر جی دراصل رٹ کو چیلنج کر رہے تھے اسٹیٹ کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ برہمن جو ہے ان کی کنورژن ہو رہی تھی, وہ مسلمان ہو رہے تھے, اور گرو تیغ بہادر جی نے اس کنورژن کو روکا اور انہیں سمجھایا کہ آپ کیوں کنورٹ ہو رہے ہیں, آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر کو بہت زیادہ وہ ناراض ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گرو تیغ بہادر جی کی جو پاپولیرٹی تھی, چاہے وہ برہمن کو سپورٹ کرنے میں تھی, چاہے وہ سکھ ازم کو سپورٹ کرنے میں تھی, وہ بہت واضح تھی. اور جو مطلق ننان بادشاہ ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی اتنا پاپولر ہوتا نہیں دیکھ سکتے کہ انہیں چیلنج کیا جا سکے کہیں نہ کہیں. یہ بات تو ہمیں جہانگیر میں بھی نظر آتی ہے. گرو ارجن دیو جی کی پاپولیرٹی سے ہی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا جہانگیر, جس کی وجہ سے انہیں سمجھتا ہوں میں کہ انہیں اذیتیں دی گئیں, انہیں وہ پھر اترنا پڑا دریا کے اندر. گرو تیغ بہادر جی کے ساتھ بھی ایسے ظلم ہوا, اور اس ظلم کی وجہ سے سکھ مت کے اندر ہمیں ملیٹنٹ ڈیفنس زیادہ اسٹرانگ ہوتا نظر آتا ہے. پھر آگے جا کے ہمیں نظر آتا ہے کہ بندہ بیراگی نے بہت زیادہ اپنے دفاع کے لیے چاہے کیا, لیکن بہت سے لوگوں کو مارا. تو یہ ظلم تھا جو گرو تیغ بہادر جی کے ساتھ ہوا. اورنگزیب کو اپنی زندگی میں کبھی بھی شرمندگی ہوئی کہ اس نے اپنے بھائیوں کا قتل کیا, اس نے اپنے باپ کو قید کیا؟ نہیں, بادشاہوں کو شرمندگی نہیں ہوتی, بادشاہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا, اپنے احساس بھی نہیں ہوتا. احساس بھی نہیں ہوتا. گو کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے خط لکھے اپنے بچوں کو اور کہا کہ میں ناکام تھا, یہ تھا, وہ تھا, لیکن وہ اب آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے والا حساب ہے. تو وہ آخری عمر میں جا کے یہ سارے پچھتاوے ہوتے ہی ہیں. اس وقت جب وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اس وقت کوئی ایسا رنج نہیں تھا. اس نے سلیمان شکوہ کو, جو زیب النساء جو تھیں, اس کی بہن تھی زیب النساء, ان کے ساتھ اس کی شادی وادی کا بھی سین چل رہا تھا, اس کو انہوں نے اوور ڈوز کیا افیون سے اور مار دیا سلیمان شکوہ کو. دارا شکوہ کے ساتھ تو خیر بہت ظلم کیا, لیکن پھر آپ دیکھیں کہ وہ بیلنس بھی کرتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ سلیمان شکوہ کی بیٹی کی شادی پرنس اکبر سے کرتا ہے اپنے بیٹے سے. اسی طرح مختلف شادیاں اس نے کروائیں خاندانوں کے اندر. خیر وہ شادیاں کروانا تو بری بات نہیں تھی, لیکن کہیں ہمیں وہ ایسی رنج و غم میں نظر نہیں آتا دارا شکوہ کے, سلیمان شکوہ کے قتل پہ کہیں, یا اپنے باپ کو قید رکھنے پہ. مغل سلطنت میں ہم دیکھتے آ رہے تھے جیسے کہ جہانگیر کا نور جہاں کے لیے پیار, پھر شاہ جہاں کا ممتاز محل کے لیے پیار. اس کا کیسا پیار تھا اپنی بیوی سے؟ اگر تم جاتے ہیں ان مورخین پہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہیرا بائی کے لیے اس نے دلرس بیگم کو بھیج دیا تھا, پھر تو پیار واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا پیار نہیں تھا, ہیرا بائی سے زیادہ پیار تھا. لیکن بہرحال دلرس بیگم جو اس کی بیوی تھی, جب وہ فوت ہوئی تو اس کے لیے انہوں نے ایک تاج محل بنوایا, تاج محل ٹائپ, ایک جسے غریبوں کا تاج محل کہتے ہیں, ایک مونیومنٹ بنوایا تھا, ریپلیکا تھا اس کا, اور اس کا ریپلیکا تھا جس کو بعد میں غریبوں کا تاج محل کہا گیا. تو یہ کافی ایک طنز تھا. لیکن بہرحال لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کا جو جوہر ہیں آرکیٹیکچر میں, جو اس کے جوہر ہیں وہ اس نے دکھائے ہیں بادشاہ مسجد لاہور جب بنوائی ہے اس کے اندر. اچھا, ویسے اسے مقبرے بنانے یہ پسند نہیں تھے؟ نہیں, مقبرے بنانے پسند نہیں تھے. اس کے دور میں کوئی بہت زیادہ مقبرے وغیرہ بنے, مسجدیں بنی ہیں, مسجدیں اس نے بنوائی ہیں, اور یہی بادشاہ مسجد بہت بڑا ایک کارنامہ تھا اس کا. اچھا, لیکن اس نے دربار کے اندر بھی کچھ چینجز کی تھی, اس نے سجدے کرنے سے منع کر دیا تھا. بالکل, وہ اس نے ایک تو جھروکا درشن ختم کر دیا تھا, لیکن اس کے لیے بھی ایک سیاسی مصلحت تھی. وہ یہ کہ شاہ جہاں کیونکہ جھروکے میں جب نہیں آیا 2-4 دن تو ایک رومر پھیل گئی تھی, اور اس کے بعد پھر بغاوت ہو گئی. یہ اس بغاوت سے اور رومر سے اور انیزنس جو ڈیولپ ہوتی ہے عوام میں, اس سے بچنے کے لیے اس نے جھروکا درشن تو ختم ہی کر دیا تھا. پھر یہ جو سجدے وجدے کرنے ہیں بادشاہوں کو, یہ بھی ختم کر دیے تھے. پھر جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میوزیشنز جو اچھا جو اس نے میوزک ختم کیا وہ دربار میں ہی ختم کیا تھا بس. تو ان کو اور کام. پینٹنگ کی جہاں تک بات ہے, آپ کو اورنگزیب عالمگیر کی بوڑھی تصویریں بھی نظر آئیں گی, مطلب جو بنائی گئی ہیں اس زمانے کی پینٹنگز میں,
جب وہ بوڑھا ہے تو اس کی پینٹنگ ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پینٹنگ کو ختم نہیں کیا تھا، پینٹنگ ہوتی تھی. یہ صرف اس نے پابندیاں کچھ اپنی ذات کے لیے لگائی تھی یا دربار میں لگائی تھی. یعنی آپ ایسے ہی کہ جیسے اتنے بڑے شہر میں اگر آپ اپنے گھر میں کوئی خاص کوڈ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں رہنے سہنے کا کسی اپنے نظریے کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ نے ہر ایک کے لیے وہ لازم کر دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں تھا. پینٹنگز بھی تھیں، میوزک بھی تھا، آرٹ بھی تھا، کلچر بھی تھا، آرکیٹیکچر بھی تھا، مندر بھی بن رہے تھے. گو کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ مندر جتنے بن چکے اب اور نہ بنائیں. لیکن وہ پورے ہندوستان کے لیے نہیں تھا، وہ صرف بنارس کے لیے تھا، کیونکہ بنارس میں برہمنوں کے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی تھی جن کو کہ وہ روکنا چاہتا تھا. اب کوئی اگر اٹھا کے اسے ایک بات کو پکڑ لے گا جی اس نے تو کہہ دیا تھا مندر جتنے بن گئے اب باقی نہ بنے، تو یہ زیادتی ہے. اور یہ زیادتی ہمیں عالمگیر کے ساتھ ہوتی ہر جگہ نظر آتی ہے. اچھا یہ چیز بھی ہے کہ اس نے جو جزیہ کا ٹیکس لگایا وہ اس نے ساتھ میں زکوٰۃ پر بھی لازم کر دیا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ بھی لازمی دیں گے. بالکل، جزیہ بھی دیں گے اور مسلمان زکوٰۃ بھی دیں گے. اور اس کا ایک مقصد تھا ٹریجری کو بھرنا، کیونکہ اتنی بڑی فوج کو رکھنا، بہت بڑی فوج تھی اس کی، 9 لاکھ سپاہ تھی اس کی، اور پورے ہندوستان کے اوپر اس کی ریٹ قائم تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو رکھنا، پالنا، پھر نظم و نسق، اس کے لیے پیسہ تو چاہیے. گو کے لگان سے ادھر ادھر سے پیسے ہر جگہ سے آتے ہیں، لیکن جزیہ اور ٹیکس تو ایک ضروری چیز تھا اس وقت. اور ان پیسوں سے وہ عوام کے اوپر لگاتا تھا. ہمیں ویسے اس کے دور میں بہت زیادہ عوام کے اوپر پیسہ لگتا نظر نہیں. وہ تو ایسا نہیں لگتا ہے بہت سی کارواں سرائیں بنی ہوں، ایسا نہیں نظر آتا کہ عوام کے لیے بہبود کے بہت سارے کام ہو رہے ہوں. اچھا لیکن کہتے ہیں کہ اس نے کھانے کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا تھا. اشیاء خوردنی پہ ٹیکس ختم کر دیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو تھوڑا ریلیف مل سکے. ویسے اورنگزیب کی حکمرانی میں جو ہندوؤں کے لیے اصول تھے، کیا ویسے ہی اصول مسلمانوں کے لیے تھے؟ بالکل تھے، بلکہ مسلمانوں کے لیے وہ تھوڑا زیادہ اصول پسند واقع ہوا ہے، زیادہ اصول اپنانے میں زیادہ سخت تھا. یہ ہمیں نظر آتا ہے. جیسے ایک بہت بڑے عالم تھے سرہند کے، ان کی جو کتب تھیں وہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ٹکرا رہی ہیں مختلف مسالک کے نظریات کے ساتھ، تو انہوں نے بین کر دیا تھا ان کو. پھر جیسے شراب پینا، جیسے افیون کھانا، یا دوسری جو علتیں ہیں جس میں مسلمان اگر انوالو ہوتے تھے تو عالمگیر زیادہ سختی سے نپٹتا تھا مسلمانوں کے ساتھ. اور مسلمانوں کو بار بار ہمیں وہ اپنے خطوط میں بھی اور اپنے فرامین میں بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ نے ہندو کا جو ہے خیال رکھنا ہے. وہ ہمیں بنارس میں بھی، وہ ہمیں گجرات میں بھی، وہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو بار بار یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. تو ان سے زیادہ سختی سے نپٹا تھا. جو اس کے مورل کوڈز تھے، چاہے وہ ذاتی ہی تھے، لیکن وہ سارے کے سارے وہ مسلمانوں پہ بہرحال منطبق کرتا تھا. اپنی اولاد کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے؟ اولاد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن اولاد بھی اب اس کے مرنے کے بعد آپس میں لڑتی رہی اور قتل و غارت ہی رہی ہے. آرام بخش اور کام بخش تو قتل ہو گئے تھے معظم کے ہاتھوں. اچھا، تو وہی وین یو لیو بائی سورڈ یو ڈائی بائی سورڈ. جو کچھ انہوں نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا وہی انہوں نے کیا، جو اس نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا اس نے کیا. اچھا اس نے اپنی بیٹی زیب النساء جو ہے اس کو بھی قید کر دیا تھا. زیب النساء کو قید ایکچولی نہیں کیا تھا. زیب النساء کو لاہور بہت پسند تھا. زیب النساء نے یہ چوبرجی کا جو علاقہ ہے یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت باغ بنوایا ہوا تھا. اس باغ کے ٹریسز اب بھی نواں کوٹ میں آپ کو ملیں گے اگر آپ جائیں تو وہ باغ بڑا خوبصورت تھا. وہ یہاں رہا بھی کرتی تھی آگے. پھر ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک بڑا اچھا جنگجو تھا ان کی فوج کا، جس پہ کہ زیب النساء کا دل آ گیا اور وہ اسے شادی لیکن نہیں کر سکتی تھی شاید شہزادی ہونے کی وجہ سے. اورنگزیب کو سنا ہے کہ اس کو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اس پہ بٹے ہوئے ہیں مورخین کہ کیا ایسی کوئی سٹوری تھی بھی یا نہیں تھی. لیکن جو اس کے حق میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ محبت کی کہانی تھی، اور اس کی شاعری میں کیونکہ اس کا جو تخلص تھا وہ تھا مخفی چھپی ہوئی، تو اپنی شاعری میں جو محبت کے گیت وہ گاتی نظر آتی ہے وہ اس جنگجو کے لیے ہی تھے جو کہ ان کی فوج میں تھا. لیکن پھر یہاں وہ مدفون ہیں یا نہیں ہیں، یہاں مقبرہ بھی ہے، زیب النساء کا مقبرہ بھی ہے لاہور سمن آباد میں کہتے ہیں. سمن آباد میں مقبرہ ہے. اس پہ بھی کنٹروورسی کہ کیا زیب النساء یہیں مدفون ہے یا وہ دہلی میں کہیں مدفون ہے، کیونکہ ان کی وفات وہاں ہوئی تھی. لیکن وہاں جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا وہاں سے ٹرین نے گزرنا تھا انگریز دور میں، تو کہا جاتا ہے کہ انہیں
ان کا مقبرہ شفٹ ہو گیا تھا کہیں اور، لیکن بہرحال لاہور میں نہیں تھا. کوئی حقیقت واضح نہیں ہے اس کے بارے میں. جو مغل ہسٹری کے اندر جو شہزادیاں ہیں ان کی شادیاں ہمیں نظر نہیں آتی. کچھ شہزادیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہیں، جیسے جہاں جہاں ایک ایکسیپشن تھی. بہرحال جہاں ہے یا زیب النساء ہے یا لیکن باقی تو بہت سی جو شہزادیاں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. کچھ شہزادیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی. ایکچولی وہ جہاں اس لیے بھی بہت زیادہ مقبول ہیں کیونکہ وہ بزنس کرتی تھیں اس زمانے کے اندر. وہ ایک ٹائکون تھیں، بزنس ٹائکون تھیں. ان کے مشاہرہ بہت زیادہ ملتا تھا، سلطنت کے امور میں بہت زیادہ دخیل تھیں. اس لیے شاید ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شادی نہیں ہوئی تو وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. کیا اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ غلط فہمیاں ہیں یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.